मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। खुफिया कमीनगाह में पहले से 4 मुजाहिद मौजूद थे। मुराद खान, इमरान और हाशिम खान ने कमीनगाह में आते ही अपने कपड़े बदले और रेशमी लिबास की जगह मुटियाले रंग की पुरानी पतलूनें और जैकेटें पहन ली। जैकेटों की खुफिया जेबों में एक एक भरा हुआ पिस्तौल छुपा लिया। इमरान और मुराद खान ने एक एक कमांडो चाकू भी रख लिया। जाली करेंसी में से उन्होंने अपने पास कुछ रुपए भी रख लिए और जब गाड़ी में सवार होकर शहर को जाने वाली सड़क पर आए तो मुराद खान ने सिकंदर से कहा, तुम हमें लारी अड्डे पर छोड़कर फौरन होटल चले जाना, हो सकता है कांति लाल का फोन आ जाए। ठीक है सर। उस वक्त आसमान पर हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए थे। हाशिम खान ने कहा, हम छोटी टार्च हाइड आउट में ही बुलाए हैं। सिकंदर अली बोला, मेरे पास एक छोटी टार्च है, और उसने अपनी जैकेट की जेब से छोटी टार्च निकाल कर हाशिम खान के हवाले कर दी। बादलों की वजह से धूप गायब हो गई थी। विजयवाड़ा की सड़कों पर काफी रौनक और ट्रैफिक थी। लारियों का अड्डा शहर के गुंजान इलाके में था। सिकंदर अली ने अपने तीनों साथियों इमरान, मुराद खान और हाशिम खान को अड्डे के बाहर उतारा और गाड़ी लेकर 5 स्टार होटल की तरफ चल दिया। ये लोग अड्डे में एक तरफ होकर बैठ गए। मुराद खान ने हाशिम खान को अड्डे के बुकिंग ऑफिस की तरफ भेज दिया। उसने आकर बताया कि एक लारी आधे घंटे बाद गंटूर से आएगी, वही वापस जाएगी। मैं 3 टिकट ले आया हूँ। तीनों मुजाहिद बड़ी मस्कीन सूरतें बनाए वहीं बैठे रहे। गंटूर की लारी आ गई। सारे मुसाफिर उतर गए। लारी की सफाई वगैरह करने के बाद उसे उस जगह खड़ी कर दिया गया जहाँ से उसे वापस गंटूर रवाना होना था। मुसाफिरों ने लारी में सवार होना शुरू कर दिया। तीनों मुजाहिद भी सवार हो गए। लारी मुसाफिरों से भर गई थी। इसके बाद लारी गंटूर की तरफ रवाना हो गई। विजयवाड़ा के शहर से निकलने के बाद रास्ता ऊंचा नीचा और नीम पहाड़ी था। कहीं कहीं कोई छोटा सा जंगल भी आ जाता था। धान के खेत भी नजर आ रहे थे। आसमान पर बादलों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। मुराद खान ने गर्दन इमरान की तरफ मोड़कर कहा, मेरा ख्याल है गंटूर में बारिश हो रही होगी। उस तरफ बादल बड़े स्याह हैं। लारी पुरानी थी, एक तो उसकी रफ्तार कम थी, दूसरे शोर बहुत कर रही थी। सड़क पर कोई सवारी हाथ देती तो रुक कर उसे भी चढ़ा लेती थी। इस तरह लारी की छत पर भी काफी मुसाफिर बैठ गए थे। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए धमाका हुआ और लारी रुक गई। मुसाफिर सहम गए। मालूम हुआ कि पिछला एक टायर फट गया है। 1 घंटा लगाकर लारी का टायर बदला गया। इसके बाद लारी आगे चल पड़ी। इस दौरान हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। 1 घंटे का सफर उस पुरानी लारी ने 2.5 घंटों में तय किया और आखिर गंटूर पहुंच गई। इमरान यहाँ पहली बार आया था। हाशिम खान और मुराद खान इस छोटे से साहली शहर से अच्छी तरह वाकिफ थे। गंटूर में तेज बारिश हो रही थी। वो लारी अड्डे पर ही रुके रहे। वहीं से उन्होंने एक विष्णु होटल में दोपहर का खाना खाया। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। मुराद खान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने टारगेट की तरफ चल पड़ना चाहिए। गंटूर की बंदरगाह के आसपास का इलाका काफी गुंजान आबाद है। काफी ऊंची ऊंची इमारतें थी, लेकिन बंदरगाह से कुछ दूर निकलने के बाद रेतली जमीन शुरू हो गई। तीनों साथी पैदल चले जा रहे थे। उन्होंने जेबों में हाथ दे रखे थे और ऐसे जा रहे थे जैसे इस इलाके की सैर करने आए हुए हों ताकि किसी को शक न पड़े। वो आपस में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। हाशिम खान कहने लगा, हमें पुराने लाइट हाउस की तरफ नहीं जाना चाहिए। उधर फौजी पहरा है और मुमकिन है इंटेलिजेंस वाले भी देहातियों के बेस में घूम फिर रहे हों। मुराद खान बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो, हम लाइट हाउस वाले इलाके से हट कर चल रहे हैं। ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है। चलते चलते वो बंदरगाह के जुनूब में काफी दूर निकल आए थे। इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, लगता है अभी हम अपने टारगेट से काफी दूर हैं। मुराद खान ने कहा, वो सामने वाले टीले देख रहे हो? इनके पीछे समंदर का वो साहिल है जहाँ समुद्री जहाज रेत के तोदे में दंसा हुआ है। मुझे यकीन है कि यही वो जगह है। चलते चलते वो भूरे रंग के छोटे टीलों के दामन में पहुंच गए। यहाँ एक जगह से वो टीले की दूसरी जानिब निकले तो इमरान ने देखा कि सामने हद्दे निगाह तक समंदर फैला हुआ था और उसकी एक जानिब एक बहरी जहाज इस तरह रेत के तोदे में दंसा हुआ था कि एक तरफ से झुक गया था। मुराद खान ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया। मुराद खान टीले की ढलान के पास झाड़ियों में बैठ गया। इमरान और हाशिम खान भी उसके पास बैठ गए। मुराद खान कहने लगा, अगर कांति लाल के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक वाकई एटमी मटेरियल का खुफिया कोड इसी जहाज के किसी तय खाने में छुपाया हुआ है तो इस जहाज की खुफिया तौर पर जरूर निगरानी हो रही होगी। इमरान बोला, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। हाशिम खान ने कहा, ये कैसे मालूम हो कि इसकी निगरानी हो रही है या नहीं? क्योंकि हम यहाँ बैठे रहने के लिए नहीं आए, हमें जहाज में दाखिल होना है। मुराद खान ने इमरान से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है इमरान? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें जहाज का स्क्रैप काटने वालों का बेस बदल कर आना चाहिए। मुराद खान बोला, मैं टारगेट के इतना करीब पहुंचकर वापस नहीं जाना चाहता।
اور پھر ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم بیس بدلنے کے واسطے ایک اور دن ضائع کریں۔ تو پھر عمران بولا، آپ لوگ یہیں چھپ کر بیٹھے رہیں، میں آگے جاتا ہوں۔ اگر مجھے شک پڑا کہ اس جہاز کی نگرانی ہو رہی ہے تو میں ادھر ادھر کا چکر لگا کر واپس آ جاؤں گا، اور اگر 10 منٹ تک میں واپس نہ آیا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ میدان صاف ہے اور تم دونوں بھی آ جانا۔ مراد خان عمران کے تجربے اور کمانڈو کی پیشہ ورانہ مہارت کے پیش نظر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمران نے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے اور سیر کرنے کے انداز میں چل پڑا۔ ریت میں دنسا ہوا بحری جہاز اینکر اس کی بائیں جانب 500-600 گز کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ عمران نے جہاز کی طرف جانے کی بجائے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آسمان پر بدستور بادل چھائے ہوئے تھے، بارش رکی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے قریب پہنچ گیا۔ سمندر کی موجیں دور دور سے آ کر ساحل کی ریت پر کچھ دور جا کر واپس سمندر کی طرف پلٹ جاتی تھی۔ عمران جھک کر ریت پر بکھری ہوئی سیپیاں چننے لگا۔ 1-2 سیپیاں اس نے ہاتھ میں پکڑ لیں اور باقی سمندر میں پھینک دی۔ ان حرکات سے اگر کوئی اس کی خفیہ طور پر نگرانی کر رہا تھا تو عمران اس کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ کوئی مشتبہ شخص نہیں ہے بلکہ کوئی سیاح ہے اور ساحل سمندر کی سیر کرتا پھر رہا ہے۔ ساحل سمندر کی ریت پر ٹہلنے کے انداز میں چلتے چلتے اس نے اپنا رخ مغرب کی سمت کر لیا تھا۔ اسی سمت میں آگے جا کر ریت کا وہ تودہ آ جاتا تھا جس میں بحری جہاز کا ڈھانچہ دنسا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے عمران جہاز کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس نے جہاز کی زنگ آلود آہنی چادر پر انگریزی کے موٹے حروف میں اینکر لکھا ہوا صاف پڑھ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ سمندر کی طرف کر لیا اور تھوڑا اچھلتے ہوئے ورزش شروع کر دی۔ 2 منٹ تک ورزش کرنے کے بعد ساحل سمندر کی ریت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ وہ 3-4 منٹ تک بیٹھا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس جہاز کی خفیہ طور پر نگرانی کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی اس کے پاس یہ پوچھنے ضرور آئے گا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ سمندر کی جانب سے تیز ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا میں عمران کے سر کے بال لہرا رہے تھے۔ اسے وہیں بیٹھے ہوئے جب پورے 5 منٹ گزر گئے تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر جہاز کے ڈھانچے کی طرف دیکھا۔ جہاز کے آس پاس اسے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ سمندر کا ساحل دور دور تک ویران پڑا تھا۔ عمران کو کچھ یقین سا آ گیا کہ اس جہاز کی نگرانی نہیں کی جا رہی، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کانتی لال نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے ایٹمی میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر اس تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے میں کسی جگہ چھپا رکھا ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی بھی متعلقہ افسر کو یہ بات بتائی ہوتی تو پھر خفیہ پولیس اس جہاز کی نگرانی پر ضرور تعینات کر دی جاتی، مگر وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جہاز پر سے جہاز کو توڑنے والے اس کا کافی حصہ اتار کر لے جا چکے تھے، اور جہاز کے عقبی حصے کی لوہے کی چادریں اتر چکی تھیں اور وہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے قریب جا کر دیکھا، جہاز کے کھلے ہوئے حصے کے اندر دائیں جانب لوہے کی ایک گھومتی ہوئی سیڑھی اوپر ڈیک یعنی عرشے تک چلی گئی تھی۔ جہاز خالی پڑا تھا اور اس پر ایک عجیب سا آسیبی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے۔ مراد خان اور ہاشم پیچھے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھے عمران کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 10 منٹ گزر گئے بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گئے اور عمران واپس نہ آیا تو وہ سمجھ گئے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ ٹیلے کی اوٹ سے نکلے اور آہستہ آہستہ جہاز کی سمت چل پڑے۔ عمران جہاز کی آہنی دیوار کے ساتھ کھڑا انہیں اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ دونوں مجاہد عمران کے پاس آ گئے۔ عمران نے کہا، مجھے آس پاس کوئی انٹیلیجنس کا آدمی نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ جہاز کی نگرانی نہیں ہو رہی۔ مراد خان اور ہاشم جہاز کے اندرونی ڈھانچے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم خان بولا، نقشے کے مطابق ہمیں اس کے پاتال یعنی تہ خانے کو تلاش کرنا ہوگا۔ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، آگے چل کر دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نیچے تہ خانے کو ضرور جاتا ہوگا۔ مراد خان بولا، جہاز کا اگلا حصہ ریت میں آدھا دنسا ہوا ہے، ہمیں بائیں طرف سے ہو کر آگے جانا چاہیے۔ وہ جہاز کے ڈھانچے میں آہستہ آہستہ آگے چلنے لگے۔ جگہ جگہ جہاز سے اتارے ہوئے اسکریپ اور لوہے کی چادریں اور لوہے کے بڑے بڑے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک بہت بڑا پسٹن اوپر کو جاتے پیچدار زینے کے ساتھ لگا تھا۔ جہاز کے درمیان میں لکڑی کے تختے ڈال کر اسکریپ کے ٹھیکیدار نے سارا اسکریپ اتار کر لے جانے کے لیے چھوٹا سا راستہ بنا رکھا تھا۔ تینوں مجاہد اس پر چلتے جہاز کے اگلے حصے میں آ گئے۔ یہاں ایک طرف 6-7 سیڑھیاں نیچے اترتی تھی۔ نیچے اندھیرا تھا۔ مراد خان آگے آگے تھا، زینے کے پاس آ کر رک گیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے یہ راستہ جہاز کے لوئر ڈیک کو جاتا ہے، اور وہ زینہ اتر کر نیچے آ گئے۔ یہ لوئر ڈیک تھا۔ یہاں ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک کشادہ حال کمرے میں آ گئے۔ یہاں بھی جگہ جگہ جہاز پر سے کاٹ کر اتارے ہوئے لوہے کے ساز و سامان کے ڈھیر پڑے تھے۔ عمران نے کہا، یہ لوئر ڈیک ہے، یہاں سے نیچے کوئی اور تہ خانہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاز کے پیندے میں ہیں، اس کے نیچے تو سمندر ہوتا ہے۔ مراد خان نیم روشنی میں چاروں طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، نقشے پر پاتال کا ہندی لفظ یوں ہی نہیں لکھ دیا گیا، کوئی نہ کوئی خفیہ تہ خانہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ وہ لوئر ڈیک کے کشادہ کمرے میں ادھر ادھر تہ خانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ لوہے کے کٹے ہوئے زنگ آلود اسکریپ کے ٹکڑوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا تھا۔ مراد خان اس ڈھیر کے پیچھے چلا گیا۔ عمران اور ہاشم بھی وہاں آ گئے۔
مراد خان کو اسکریپ کے ڈھیر کے پیچھے لوہے کی دیوار کے قریب آہنی فرش کی چادر کا ٹکڑا اپنی جگہ سے تھوڑا سا اکھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے چھوٹی ٹارچ روشن کر کے دیکھا۔ اکھڑے ہوئے چادر کے ٹکڑے کے کونے میں لوہے کی ایک تار تھی جو اس کے اندر دنسا دی گئی تھی۔ مراد خان نے اس تار کو اپنی گرفت میں لے کر جھٹکے سے باہر کو کھینچا تو فرش کی آہنی چادر کا ٹکڑا ایک طرف سے اوپر اٹھ گیا۔ اس نے اسے اور اوپر اٹھا دیا اور نیچے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ کوئی 10 فٹ نیچے فرش پر پرانا سامان پڑا ہوا نظر آیا۔ مراد خان نے کہا ہو سکتا ہے یہی پاتال کا تہ خانہ ہو، ہمیں نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے۔ عمران بولا۔ عجیب بات تھی کہ نیچے کوئی زینہ وغیرہ نہیں تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں جو کوئی بھی آتا ہوگا وہ اپنی رسی کی سیڑھی ساتھ لاتا ہوگا۔ ہاشم نے کہا ایک سیکنڈ ٹھہرے، ابھی کوئی انتظام ہو جاتا ہے، اور وہ لوہے ڈی کے کونے کی طرف گیا۔ وہاں لوہے کا ایک کھمبا پڑا تھا۔ اس نے عمران سے کہا ذرا میرے ساتھ ہاتھ بڑھانا۔ دونوں نے مل کر لوہے کے کھمبے کو اٹھایا اور تہ خانے کے دہانے میں سے گزار کر اسے ترچھا کر کے لگا دیا۔ اب وہ اس کھمبے کی مدد سے نیچے اتر سکتے تھے۔ سب سے پہلے مراد خان نیچے اترا، اس کے بعد عمران اترا اور اس کے بعد ہاشم خان نیچے اتر گیا۔ یہ جہاز کا کوئی چھوٹا سا سٹور لگتا تھا جہاں جہاز کی ہر ٹوٹی پھوٹی شے ایک دوسرے کے اوپر بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ مراد خان کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ وہ تہ خانے کی تاریکی میں ٹارچ کی روشنی دائیں بائیں اور آگے ڈال رہا تھا۔ ہاشم اور عمران کو بھی جہاں ٹارچ کی روشنی پڑتی تھی اس جگہ کو غور سے دیکھتے تھے۔ پرانے ٹوٹے پھوٹے سامان کے نیچے ایک جگہ کوئی چیز چمکی۔ عمران نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ مراد خان نے ٹارچ کی روشنی اس چمکتی ہوئی شے پر مرکوز کر دی۔ جھک کر دیکھا، یہ سٹیل کا چھوٹا سا ہینڈل تھا۔ مراد خان نے اسے ہاتھ سے باہر کھینچا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک سٹیل کا چھوٹا سا اٹیچی کیس ہے۔ مراد خان نے وہاں بیٹھے عمران اور ہاشم کی طرف دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے ہمیں وہ شے مل گئی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ سٹیل کا چھوٹا سا اٹیچی کیس اٹھا کر وہ تینوں اس جگہ آ گئے جہاں اوپر تہ خانے کا دہانہ تھا۔ اوپر سے لوہے ڈی کے ہال کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ مراد خان نے چھوٹا اٹیچی کیس کاٹ کباڑ کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ تینوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ اٹیچی کیس کو کوئی ایسا تالا نہیں لگا ہوا تھا جو باہر لٹک رہا ہو، تالا اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ مراد خان نے ہاشم کی طرف دیکھ کر کہا ہاشم تم اس معاملے میں کاریگر ہو، کوشش کر کے دیکھو شاید تالا کھل جائے، ہم اسے توڑنا نہیں چاہتے۔ ہاشم خان کو اس کام میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ کمپیوٹرائزڈ تالے کے علاوہ ہر قسم کے تالے کو اس کے اندر تار ڈال کر کھول لیتا تھا۔ اس نے وہیں سے ایک تار ڈھونڈ لی، اس کو ایک خاص زاویے سے ٹیڑھا کر کے تالے میں جہاں کنجی کا سوراخ بنا ہوا تھا ڈال دیا، اور بڑی مہارت سے آہستہ آہستہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھمانے لگا۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اسکریپ اٹھانے والے لوگ جہاز میں نہ آ جائیں۔ ابھی تک وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہاشم نے کہا بڑا پیچیدہ قسم کا تالا ہے۔ عمران نے کہا کوشش کرو۔ ہاشم نے تار کو باہر نکال لیا، اس کو ایک دوسرے طریقے سے ذرا ٹیڑھا کیا اور خاص زاویے سے تالے کے سوراخ کے اندر ڈال کر آہستہ آہستہ کبھی آگے اور کبھی دائیں جانب گھمانے لگا۔ 2 منٹ لگ گئے، اس کے بعد کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ مراد خان نے جلدی سے اٹیچی کیس کو کھول دیا۔ اٹیچی کیس میں ایک بادامی رنگ کا لفافہ پڑا تھا۔ سب بےتاب نظروں سے لفافے کو دیکھ رہے تھے۔ مراد خان نے ٹارچ عمران کو پکڑا دی اور لفافے کو بڑے آرام سے کھولا۔ لفافے کے اندر طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس کو کھولا تو کاغذ پر ایک جانب نمبر ڈال کر انگریزی میں لکھا تھا سلنڈر نمبر 1، سلنڈر نمبر 2، سلنڈر نمبر 3، اس طرح 6 سلنڈر تک لکھا ہوا تھا۔ ہر سلنڈر کے آگے الجبرے کے 3 حروف اور سلنڈر کا فارمولہ درج تھا۔ ان سب کے نیچے ایک لکیر ڈالی ہوئی تھی اور اس لکیر کے نیچے 7 ہندسوں میں ایک نمبر لکھا تھا۔ مراد خان نے آہستہ سے کہا یہی ایٹمی میٹیریل کا کوڈ نمبر لگتا ہے اور یہ سلنڈر ایٹمی میٹیریل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاشم خان بولا ہمیں یہ سب کچھ الگ کاغذ پر اتار لینا چاہیے۔ عمران بولا افسوس کہ ہم اپنے ساتھ کوئی کاغذ پنسل وغیرہ نہیں لائے۔ مراد خان نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم لوگوں کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ بات تمہیں چلنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں اس نقطے کو بھولا نہیں تھا۔ میں چھوٹا کیمرہ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ مراد خان نے جیب سے کیمرہ نکال لیا۔ یہ وہی ماچس کے سائز کا چھوٹا سا کیمرہ تھا جسے عمران نے کانتی لال کی اور اس کی جیب سے برآمد ہونے والے کاغذات کی تصویریں اتاری تھی۔ عمران اور ہاشم نے اطمینان کا سانس لیا۔ مراد خان نے کیمرے میں لفافے میں سے نکلے ہوئے کاغذات کو فوکس کیا اور فلیش کی چمکیلی روشنی میں اس کی 6-7 تصویریں اتار لی۔ اس کے بعد اس نے کاغذ کو بڑی احتیاط سے لفافے میں ڈالا۔ لفافے کو اسی طرح بند کر کے اٹیچی کیس میں رکھا۔ اٹیچی کیس کو واپس جس جگہ سے نکالا تھا اسی جگہ اسی انداز میں کاٹ کباڑ کے ساتھ رکھ دیا۔ اٹیچی کیس کا سٹیل کا چھوٹا ہینڈل اسی طرح ذرا سا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ مراد خان بولا خدا کرے کہ یہی ایٹمی میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر ہو۔ تینوں مجاہد کھمبے کی مدد سے تہ خانے سے باہر نکلائے۔ باہر آ کر عمران اور ہاشم خان نے بڑے آرام سے لوہے کے کھمبے کو اوپر کھینچا اور جس جگہ سے اٹھایا تھا اسی جگہ پر لے جا کر رکھ دیا۔ مراد خان نے تہ خانے کے اوپر فرش کی اٹھائی ہوئی آہنی چادر اسی پوزیشن میں اچھی طرح سے سیٹ کر دی اور اس کا تار اندر کی طرف کر دیا۔ 6-7 سیکنڈ تک وہ اس جگہ کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا
کیا خیال ہے عمران؟ اگر کانتی لال یہاں آیا تو اسے کسی قسم کا شک تو نہیں پڑے گا کہ تہ خانے میں کوئی دوسرا شخص بھی داخل ہوا ہے؟ عمران نے دونوں ہاتھوں سے فرش کے اوپر آہنی چادر کو اچھی طرح سے جماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تہ خانے کی چادر بالکل پہلی والی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ مراد خان بولا، اب واپس چلو۔ وہ لوئر ڈی کے کشادہ حال کمرے میں بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے پیچدار زینے کی طرف بڑھے۔ زینے پر چڑھ کر وہ جہاز کے اوپر والے حصے میں آ گئے۔ اوپر آتے ہی مراد خان نے کہا، ایک ایک کر کے 15-15 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر باہر نکلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے عمران جہاز سے باہر نکلا اور جس طرف پتھریلا ٹیلا تھا اس طرف چل پڑا۔ اس کے 15 سیکنڈ کے بعد ہاشم خان اور آخر میں مراد خان باہر نکل آیا۔ تینوں الگ الگ چلتے جہاز سے کچھ فاصلے پر جو پتھریلا ٹیلا تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے عمران سے کہا، عمران ریکی کر کے دیکھو کہ آس پاس کوئی آدمی تو نہیں چل پھر رہا ہے۔ عمران وہاں سے نکل کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، پھر جھک کر ریت پر سے یوں ہی گونگے اور سیپیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے اور انہیں دور سمندر کی لہروں کی جانب پھینکنے لگا۔ اس دوران اس کی تیز نگاہوں نے چاروں طرف دیکھ لیا تھا۔ وہاں دور دور تک اسے کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آیا تھا۔ اسی طرح ٹہلتے ٹہلتے مراد خان اور ہاشم خان کے پاس واپس چلا آیا۔ مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، مراد خان بولا، اب ہم کم از کم 10 منٹ کا وقفہ ڈال کر واپس جائیں گے اور جہاں سے ہم نے پتھریلے ٹیلوں کا موڑ گھوما تھا وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے عمران گیا اور سمندر کے کنارے چلتا چلتا پتھریلے ٹیلوں کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے 10 منٹ بعد ہاشم خان باہر نکل آیا۔ وہ بھی عمران کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آخر میں مراد خان بھی آ گیا۔ یہاں سے وہ تینوں اٹھے اور تیز تیز قدموں سے گنٹور کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران آسمان پر سیاہ گٹائیں چھانے لگی تھی اور کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ مراد خان کہنے لگا، ہمیں وجے واڑہ جانے والی جو بھی ریل گاڑی مل جائے پکڑ لینی چاہیے۔ اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ویسے بھی ہمیں اس علاقے میں زیادہ دیر تک نہیں رکنا چاہیے۔ پیدل چلتے چلتے وہ بندرگاہ کے آس پاس کی آبادی والے علاقے میں ہو گئے۔ لاری اڈا یہیں پر تھا۔ ایک لاری ابھی ابھی آ کر رکی تھی، اس سے مسافر اتر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہی لاری واپس وجے واڑہ جائے گی۔ انہوں نے ٹکٹ خریدے اور جیسے ہی لاری خالی ہوئی اس میں داخل ہو کر الگ الگ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ واپسی کا سفر الگ الگ سیٹوں پر بیٹھ کر کریں گے۔ لاری میں وجے واڑہ جانے والے مسافر بیٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں لاری بھر گئی۔ ڈرائیور اور کلینر بھی آ گئے۔ لاری اڈے میں سے نکلی اور ایک قریبی پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے کے لیے رک گئی۔ تیل کی ٹینکی فل کروانے کے بعد لاری وجے واڑہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ بھی کھڑکھڑاتی ہوئی پرانی لاری تھی۔ ڈرائیور راستے میں رک کر سواریاں اٹھا رہا تھا۔ آتی دفعہ بھی لاری نے 1 گھنٹے کا سفر 2.25 گھنٹوں میں طے کیا۔ وجے واڑہ پہنچنے کے بعد تینوں مجاہد اکٹھے ہو گئے اور اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑے۔ ایک خاص مقام پر آ کر معمول کے مطابق وہ الگ الگ ہو گئے اور الگ الگ راستوں سے جنگل میں داخل ہونے کے بعد خفیہ کمین گاہ میں پہنچے۔ وہ کوٹڑی میں بیٹھ گئے۔ مراد خان نے کیمرہ نکال کر ہاشم سے کہا، تم اور عمران دونوں یہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ تم ٹیکسی لے کر جاؤ گے کیونکہ گاڑی سکندر ہوٹل لے گیا ہوا ہے۔ راستے میں تم نیگیٹیوز اپنے خاص آدمی کے حوالے کرتے جاؤ گے تاکہ وہ جتنی جلدی ہو سکے نیگیٹیو ڈیولپ کر کے دے سکے۔ اس کے بعد تم دونوں اپنے ہوٹل جاؤ گے۔ پھر اس نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں شام کو تمہارے پاس ہوٹل آؤں گا اور اپنے ساتھ خفیہ کوڈ نمبر کی اتاری ہوئی فوٹو بھی لیتا آؤں گا۔ وہی بیٹھ کر یہ طے کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنا اپنا لباس تبدیل کرنا نہ بھولنا۔ تم وہی لباس پہن کر یہاں سے نکلو گے جس لباس میں تم 5 اسٹار ہوٹل سے نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ دونوں دوسری چھوٹی کوٹڑی میں چلے گئے۔ وہاں ہاشم نے شوفر والی سفید وردی پہن لی اور عمران نے پرانی پتلون جیکٹ اتار کر سیٹھ اگروال کا ریشمی کرتا پاجامہ پہن لیا۔ گلے میں سونے کی زنجیر اور انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں بھی پہن لی۔ اس کے بعد دونوں کوٹڑی کی کھڑکی میں سے نکل کر خفیہ کمین گاہ کے عقبی جنگل میں سے گزرنے کے بعد بڑی سڑک پر آ کر کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ وجے واڑہ بہت بڑا شہر تھا۔ وہاں شہر کی تقریباً ہر سڑک پر ٹیکسی وغیرہ آسانی سے مل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک خالی ٹیکسی دیکھ کر ہاشم نے اسے اشارہ کیا۔ ٹیکسی ان کے قریب آ کر رک گئی۔